अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ब्रेक से पहले जो सवालात का सिलसिला जारी किया था इंशाअल्लाह अब भी जारी है और मज़ीद आधा घंटा आपके लिए है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप कोई ख्वाब की ताबीर पूछना चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाबात दिए जाएंगे। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Walaikum Assalam. I wanted to ask, you said there's an ayat to read if you have cancer and it makes the cancer go away from Surah Al Imran. Can you tell me which ayat that is, please? Okay, inshallah I will tell you. Tell me now, please. Or 45, ayat number 45, Surah An'am. Surah An'am. Yeah, para number 7. Para number 7. Oh, okay. Thank you very much. Okay, assalamu alaikum. हमारी एक बहन का जो ख्वाब का ज़िक्र आया था शुरू में कि रमज़ान के महीने में उन्होंने ये ख्वाब देखा है कि वो लेटी हुई हैं और जब आँख खुलती है तो ऐसा महसूस होता है कि दो सफ़ेद पोश सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक सराहने और एक पायंती पर है। वो कहते हैं कि चलो इनके ले जाने का वक्त आया है। देखिए, ये बात हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह की तरफ से हर इंसान के लिए एक वक्त मुक़र्रर है। जिस वक्त उसका वक्त आएगा तभी इस दुनिया से जाएगा। एक सांस, एक मिनट, एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद। ये जो इशारा दिया गया इसका मतलब ये है कि आपकी उम्र में मज़ीद बरकत होगी। मतलब जो भी इस तरह मौत का ख्वाब देखे इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत के साथ आपकी उम्र में बरकत अता फरमाएँ। दूसरी हमारी बहन का जो तफसीली ख्वाब ज़िक्र किया गया, जो उनकी बेटी ने देखा है कि एयरपोर्ट पर मरहुमा वालिदा हैं और खाला भी है, वह कुछ लिफाफा दे रही है। देखिए, इन तमाम बातों से जिन्हें पूरे ख्वाब का जो निचोड़ समझ में आ रहा है, इशारा जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अल्लाह ताला आपकी बेटी को मज़ीद तरक्की अता करेंगे और जो बेटा है उस बेटे की वजह से आपको कोई तकलीफ़ होगी। या तो बेटा बीमार भी हो सकता है या बेटे की कोई परेशानी हो सकती है। बाकी बेटी की वजह से इंशाअल्लाह आप खुश व खुर्रम रहेंगी और अल्लाह ताला उसको मज़ीद तरक्कियात अता फ़रमाएगा। कुछ सदका देते हैं बेटे की तरफ से और दुआ कर लें 2 रकात पढ़कर हक़ ताला शानो उसकी तमाम परेशानियों से हिफाजत फ़रमाएँ। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम और सवाल व जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मतलब मेरे बेटे ने एक ख्वाब देखी है जी। डैड उनका फोत हो गया कि ना घोड़े पर सवार होए ते चिट्टा घोड़ा आ ते कपड़े चिट्टे लगे तो बड़े खुश जा रहे ते अम्मी ये ताबीर पूछनी थी मौलवी को। तो घोड़े पर कौन सवार था? डैड। अच्छा, जिनका इंतकाल हो गया। मेरे बेटे का प्यो बड़े है। बेटे को ख्वाब आई है। ठीक है, इंशाअल्लाह बता दें। अच्छा, थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। मरहूम को आपने जो देखा है कि बेटे ने देखा है कि सफ़ेद घोड़े पर सवार हैं, इससे इशारा इस बात की तरफ है कि अल्लाह ताला ने उनके साथ रहम व करम का मामला फ़रमाया और अल्लाह ताला उनको खुश रख रहा है उस जगह पर जहाँ पर हैं वो, और मज़ीद उनके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। जिस तरह घोड़े सवार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जाता है इंशाअल्लाह और वो जन्नत के दर्जात को और हासिल करते रहेंगे। तो आप भी उनके लिए कुछ पढ़ के सवाब पहुँचाती रहें रोज़ाना, या जो भी सदका वगैरह करके भी पहुँचाती रहें। हक़ ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाएँ। सूरह अनआम की आयत का जो तज़किरा चल रहा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो भी ईमान वाला सुअम बिजहालतिन, नादानी की वजह से कोई गुनाह कर लेगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जानबूझकर कोई मोमिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। बिजहालतिन, उस पर जहालत गालिब आ जाती है, शैतान का वसवसा गालिब आ जाता है। नादानी में कोई अमल ऐसा कर बैठता है जो अल्लाह को नाराज़ करने वाला है। फिर उसके बाद जो भी सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लहा, उसके बाद तौबा कर ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। शर्त क्या है कि जिस गुनाह से तौबा कर रहा है उस गुनाह को बिल्कुल छोड़ दिया जाए
اس وقت بھی اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ اور تیسری یہ شرط ہے کہ اس گناہ پر جو ہو گیا اس پر ندامت کا احساس، شرمندگی ہو، اور اگر حقوق العباد میں سے کوئی معاملہ ہے، کسی بندے کا حق اس سے متعلق ہے، تو اس کو ادا بھی کر دیا جائے۔ یہ ایک شرط ایکسٹرا ہے کس کے لیے؟ حقوق العباد کے لیے، کہ اگر کسی کا مال آپ نے لے لیا ہے اور آپ چاہے توبہ کرتے رہیں وہ توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک اس مال کو ادا نہ کر دے، اس حق کو ادا نہ کر دے۔ اگر وہ آدمی جس کا وہ حق تھا مر چکا ہے تو اس کے وارثوں کو حق پہنچا دیں، کسی طریقے سے بھی آپ اس کے وارثین تک وہ رقم پہنچا دیں، تب جا کر آپ کا مالی ذمہ داری ختم ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ اور حقوق العباد کی ویسے بڑی اہمیت ہے، گزشتہ ہفتے بھی اس موضوع پر بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں تک کو آپس میں یہ کریں گے۔ جس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، اللہ اس کو سینگ دے دیں گے بغیر سینگ والی بکری کو، اور وہ مارے گی اس کو۔ اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، تو توبہ کے لیے ایک شرط ایکسٹرا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کسی کا مال دبا لیا ہے، کسی کا حق دبا لیا ہے، کہ اپنی توبہ کے ساتھ اس حق کو ادا کریں، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اس لیے کہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، اور مجرمین کے لیے مجرمین ظاہر ہو جائیں کہ کون مجرمین ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں مختلف انداز میں سمجھا رہے ہیں، الگ الگ مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں، اگلی قوموں کے واقعات بیان کر کے سمجھا رہے ہیں، قدرت کی یہ جو نشانیاں نظر آنے والی ہیں وہ نظر آنے والی نشانیوں کو سمجھا رہے ہیں، آسمان و زمین کی قدرت کی نشانیاں ذکر فرما کر اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھیں، اللہ پر ایمان لے آئیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مولوی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، جی اللہ کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے اس لیے فون کیا ہے، جو قربانی کا آگے وہ پوچھ رہے تھے نا کوئی، تو میں نے بھی یہ پتا کرنا، میں پہلے تو قربانی دیتی تھی نا اپنی بھی، اپنے پورے جو فیملی کے ہے نا سب اپنے الگ الگ قربانی دیتے تھے۔ تو میرے ماں باپ فوت ہو گئے تھے تو ان کی میں علیحدہ قربانی اپنی ماں کی علیحدہ دیتی تھی اور والد کی علیحدہ دیتی تھی، تو نبی پاک کی بھی علیحدہ قربانی دیتی تھی، ایک ساری امت مسلمان کے لیے جو ہے نا اس کے لیے دیتی تھی۔ بعد میں نے سنا تھا کہ جو مرحوم ہے ان کے لیے آپ ایک ہی قربانی دے لو تو وہ بھی ثواب سیم ہی ہو جاتا ہے، یہ بات کیسے ہے مجھے یہ بتانا۔ والدین کے لیے یا امت مسلمان جو بھی ہے اس کے لیے یہ ایک ہی قربانی ان کا ٹھیک ہے، یا حضور پاک جو ہے وہ علیحدہ قربانی دی جائے، اس بات کی مجھے نا ذرا تفصیل سے بات بتا دینا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انشاءاللہ ضرور، میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، اس کو اچھی بیوی عطا کرے انشاءاللہ ضرور، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیک صالح بیوی عطا کرے اس کو۔ جو آپ نے سوال کیا ہے قربانی کے متعلق، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ پہلے ہر مرحوم کی طرف سے الگ الگ قربانی دیا کرتی تھی، یعنی اپنی قربانی ادا کرنے کے بعد مرحومین والد صاحب کی طرف سے الگ، والدہ کی طرف سے الگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الگ۔ اب کسی نے یہ بتایا کہ کوئی ایک حصے میں بھی سب کے نام لیے جا سکتے ہیں، تو بات یہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہ ہم مرحومین کی طرف سے جو قربانی دیتے ہیں یہ واجب اور فرض قربانی نہیں ہے، یہ ایک نفل قربانی ہے، اور نفل قربانی میں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ اپنے تمام مرحومین کی طرف سے ایک قربانی یا ایک حصہ شیئر ادا کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الگ ادا کریں، یہ اچھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ باقی رکھیں اور باقی تمام مرحومین کی طرف سے اور امت کی طرف سے آپ ایک حصے میں سب کے نام شامل کر دیں، تو یہ سب کی طرف سے قربانی ان کو سب کو ثواب پہنچے گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی اس آیت کا ذکر چل رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا، پھر آگے اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں پکاروں ان لوگوں کو جس کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ،
یعنی میں تو صرف اللہ کی عبادت کروں گا اور میں اپنے کاموں میں اللہ کو پکاروں گا، کسی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اس سے مجھے روک دیا گیا ہے۔ تمام مومنین جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان کے ذمہ ہے کہ اللہ ہی کو پکاریں۔ تمام کاموں میں مدد کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مشکلوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وہی ایک ذات ہے جو بیماری بھی دیتی ہے، وہی شفا بھی دینے پر قادر ہے۔ وہی ذات جو نفع پہنچاتی ہے، وہی ذات جو نقصان بھی اس کی طرف سے ہے۔ عزت بھی اسی کی طرف سے، ذلت بھی اسی کی طرف سے، حکومت کا ملنا بھی اسی کی طرف سے، حکومت کا چھننا بھی اس کی طرف سے، ہمارے کاموں کا بگڑنا بھی اللہ کی طرف سے اور سنوارنا بھی اللہ کی طرف سے، ہماری کامیابی اور ناکامی سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ تو ہمیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو پکاریں۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا۔ اگر میں نے ایسا کیا اذا ضللت، تب تو میں راہ سے ہٹ جاؤں گا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر میں وہاں سے تمہاری بات ماننے لگ جاؤں، تمہاری خواہشات کی اتباع کروں تو میں راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں تو بینہ پر ہوں، اللہ کی طرف سے میرے سامنے ایک دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت، قرآن کریم، معجزات، فرشتوں کا اترنا، فرشتوں کی طرف سے امداد، یہ جو سب بینہ ہے جس کو مومنین سب دیکھ رہے ہیں، مسلمان دیکھ بھی رہے ہیں۔ وَكَذَّبْتُم بِهِ، اور تم نے اس کا انکار کیا، تم جھٹلا رہے ہو اس کو۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ چیز نہیں جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ یعنی بہت سے معجزات جس کو تم مانگ رہے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے فرمائشی معجزات بھی پورے کر دیے جائیں، یہ میرے اختیار میں نہیں۔ ان الحکم الا للہ، اللہ ہی کی طرف سے حکومت ہے، سب کچھ حکم، سلطنت، عزت، ذلت، سب کچھ جو نظام چل رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، حق بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجھے خواب دو خوابیں پوچھنی ہے، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنے ہسبینڈ کو، تو ان کی پیٹھ میں نے ننگی دیکھی ہے۔ اچھا۔ تو دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی اوپر اپنے کمرے میں، یہ دو ہفتے کی بات ہے۔ تو ایسے خواب میں ایک دم کلمے کی یاد میں جاگی ہوں۔ کلمہ پڑھ رہی ہیں آپ؟ اتنے زور سے میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، تو وائٹ میں نے کوئی چیز نظر آئی ہے مجھے، تو میں کلمہ پڑھ رہی، اتنے زور سے پڑھ رہی تھی کہ میں نے کانپ کے بیٹھی، تو اتنی زور سے میں کلمہ پڑھ رہی تھی اور بیٹھ گئی ایک دم۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ تو آپ کے شوہر ہیں ابھی؟ جی شوہر آپ کے کہاں؟ یہ پاکستان میں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم شکریہ ورحمۃ اللہ بہت وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے۔ جی کیا دیکھا؟ جی میں نے دیکھا ہے کہ میں کسی زمین ہے، زمین پہ میں جا رہی ہوں، تو ادھر کسی نے بولا کہ ادھر صحابوں کی قبریں ہیں۔ اچھا۔ تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ قبر کوئی نہیں، اور پھر دوبارہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ادھر ایک باڈی ہے قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور باڈی نے ایک منہ مجھے نظر آیا ہے۔ کیا نظر آیا؟ منہ بندے کا۔ اچھا چہرہ نظر آیا۔ ہاں منہ باڈی مردے کا مطلب اچھا۔ منہ نظر آیا۔ کوئی جانا ہوا تھا، کوئی پہچان والا ہے یا اجنبی تھا وہ؟ نہیں، کوئی جان پہچان والا کوئی نہیں، اجنبی تھا۔ اچھا دوسرا کیا تھا؟ دوسرا یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میں خواب میں ہوں، تو میں نے مجھے کسی نے بتایا کہ 3 بندے فوت ہوئے ہیں اور تیسرا میرا بیٹا ساتھ ہے۔ تو میں جا رہی ہوں کہ میں بیٹے کو ڈھونڈوں، تو پھر میں دیکھتی ہوں تھوڑی دیر بعد بیٹا میرا جو ہے میرے ساتھ ہے کھڑا۔ اچھا ٹھیک ہے وہ، تو پھر میں دیکھتی ہوں میرے بھائی کا کسی نے سنایا کہ وہ بیمار ہے۔ تو پھر وہ بھائی میرا ایک کمرے میں بیٹھا ہوا، میں بھی ادھر بیٹھی ہوں، اس نے ایک قمیض پڑی ہوئی ہے، اس نے پائی ہوئی ہے، تو نیچے اس نے کچھ نہیں پایا۔ اچھا بیٹا آپ کے ساتھ رہتا ہے؟
جی ساتھ ہوتا جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی شکریہ. السلام علیکم. یہ ہماری پہلی بہن نے جو خواب ذکر کیا تھا کہ بتایا کہ شوہر کی پیٹھ ننگی دیکھی ہے. خیر اس میں کوئی فکر کی بات نہیں اور شوہر کی پیٹھ کا ننگی دیکھنا کوئی برائی کی بات نہیں، اس لیے آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. دوسرا جو کلمہ پڑھ رہی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں تو یہ بھی اچھا خواب ہے. کلمہ پڑھتے ہوئے آنکھ کھلنا یا خواب میں کلمے کا پڑھنا، عقیدہ اللہ کی طرف مضبوط ہوگا آپ کا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے اس کا آپ کو اقرار آپ کے دل میں جمع ہوا ہے. بس یہ اچھا خواب ہے. دوسرا جو ہماری دوسری بہن نے جو فون کیا تھا کہ زمین پر جا رہی ہیں اور کسی نے بتایا کہ صحابہ کی قبریں یہاں پر، وہاں تو کوئی قبر وغیرہ نظر نہیں آئی لیکن کوئی ان کو باڈی نظر آئی جس کا چہرہ بھی انہوں نے دیکھا ہے. دیکھیے اس طرح کا خواب دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ کچھ ایسے نشانات ہیں جو مٹ چکے ہیں، کچھ ایسے نشانات ہیں جو قریب زمانے میں مٹ چکے ہیں لیکن اس کے کچھ اثرات اب بھی باقی ہیں. ایک تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ آہستہ آہستہ امت میں سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس پر عمل کم کر رہے ہیں. آپ نے جو چہرہ دیکھا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ اب بھی کچھ ایسی باتوں پر عمل کر رہی ہیں جو سنت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہیں، تو یہ بھی اچھا خواب ہے. اور دوسرا جو آپ نے دیکھا 3 بندے فوت ہوئے ہیں جس میں آپ کے بیٹے کا بھی یہ ذکر آیا، تو یہ بیٹے کی عمر میں برکت ہوگی انشاءاللہ. اچھا خواب ہے. اور جو بندہ بیمار آپ نے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ وہ بیمار ہوگا لیکن کوئی پریشانی اس کو آ سکتی ہے. حق تعالی شان اس کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام. سوال و جواب کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا خواب کی کوئی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. سورہ انعام کی اس آیت کا ذکر چل رہا تھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واضح دلیل اور بینہ پر ہیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں، وحی کا نازل ہونا، فرشتوں کا نازل ہونا، آپ کو معجزات کا دیا جانا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بینہ ہے، مضبوط دلیل ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ نبی ہیں. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بینہ پر ہوں اور تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے. پھر آگے فرمائیں ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم مانگ رہے ہو اور جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، فیصلہ کر دیا جاتا تمہارے اور ہمارے درمیان. کیا مانگ رہے تھے وہ؟ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا. اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے تو عذاب لے آئیے، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیجیے. اس قسم کی باتیں جو کر رہے تھے، فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں یہ معاملہ ہوتا اور جس کو تم مانگ رہے ہو تو معاملہ فیصل ہو چکا ہوتا، عذاب آ چکا ہوتا، تم ہلاک ہو چکے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے. جی کیا دیکھا؟ جیسے میری بہن ہے میرے سے چھوٹی، وہ فوت ہو گئی ہے، اس کو 20 سال ہو گئے. اور میرے بھائی محروم وہ بھی آف ہو گئے، گزر گئے ہیں. تو جیسے میری بہن کو میں نے دیکھا وہ گھوم رہی ہے اور رو رہی ہے. تو بولتی ہے میرے کو بھائی کے پاس نہیں جانا، میرے کو بھائی کے پاس نہیں جانا. بس یہی میں نے دیکھا. تو فجر کا ٹائم تھا. اور بھائی کا انتقال پہلے ہوا تھا یا بعد میں؟ بھائی کا بہت پہلے ہو گیا تھا. اچھا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Walaikum assalam, Maulana sir. I'm Basharat from Birmingham. I've got 2 questions. If you could explain the meaning for me, please. Is okay, go on. Okay. The first one's on the At-Tahiyyat, what it means, and what did the Prophet peace be upon him, and what did Allah say to each other in that? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu means.
Yeah, please. Just give me a brief detail on Al-Wasiyat. And second one is, you know, the Durood Sharif that Allah Ta'ala and angels, they sent to Prophet. Is that the same like Durood Ibrahim, or what is it, please? Okay, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ہماری بہن کا جو فون تھا، خواب آیا تھا ان کو کہ چھوٹی مرحومہ، چھوٹی بہن جو ان کی انتقال ہو چکا ہے کافی عرصہ پہلے، اور بھائی، وہ جو مرحومہ بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھائی کے پاس نہیں جانا ہے، گھوم رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ دیکھیے، مرحومہ جو بہن ہیں اس کے لیے آپ ثواب پہنچائیں، ان کے لیے کچھ صدقہ کر دیں، حق تعالی شان ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہے کچھ ایصال ثواب کی۔ دوسرا، ہمارے بھائی نے برمنگم سے جو فون کیا تھا، التحیات جو ہم پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح بندہ نماز میں اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ التحیات جو ہے یہ اس کنورزیشن کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا معراج میں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے تو آپ نے یہ کہا، التحیات للہ، تمام وہ عبادتیں جو زبان سے ادا کی جا سکتی ہیں، والصلوات، تمام وہ عبادتیں جو مال سے ادا کی جا سکتی ہیں، تمام وہ عبادتیں جو جسم سے ادا کی جا سکتی ہیں، سب کچھ فور اللہ، اللہ کے لیے ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی آئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔ السلام علینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اس طرح لیا کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ تو یہ وہ کنورزیشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا ہے۔ اور درود کا جو مطلب ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب رحمت بھیجتے ہیں۔ اب وہ رحمت اللہ کی طرف سے ہو تو رحمت، ہم بندے جب کہیں تو اس کو درود کہتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں اللہم صلی علی، یہ لفظ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ رحمت کا نزول، یہ ہے درود شریف۔ اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اے اللہ آپ درود نازل فرما دیجیے، آپ رحمت نازل فرما دیجیے، اللہم صلی علی محمد، یہ کہتے ہیں ہم۔ حق تعالی شانو ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائیں، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں جو بیمار ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے حج کے ارادے کیے ان کی تکمیل فرما، ان کے سفر کو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے لیے مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما، اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور فعل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔